अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में खुश आमदीद। मैं हूं सलमान हसन। कामरान शाहिद निजी मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम आज नहीं कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की तारीख में एक और स्याह तरीन दिन था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और जिस तरह से दो वाक़यात रोनुमा हुए, जिसका आगाज़ हुआ, हमने देखा कि कोयटा में ही आगाज़ हुआ, टारगेट किलिंग हुई और बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर बिलाल अनवर कासी को निशाना बनाया गया। जब उनकी मैयत लेने के लिए वकला पहुँचे सिविल अस्पताल कोयटा, तो ये वही जगह थी जहाँ पर इससे पहले हमने देखा था कि 2010 में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। एक बार फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक ख़ुदकुश धमाका किया गया, जिसके नतीजे में अब तक की जो इत्तलात हैं उसमें 70 अफराद शहीद हो गए, जिसमें वकला की बड़ी तादाद शामिल है। इसमें मीडिया के नुमाइंदे भी हैं और ख़ासकर हम नाम लेके कहेंगे कि डॉन न्यूज़ के कैमरामैन महमूद ख़ान और आज न्यूज़ के कैमरामैन शहजाद इस वाक़े में शहीद हुए, जबकि दुनिया न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं फरीदुल्लाह, वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए और ज़ेरे इलाज हैं। जबकि साबिक सूबाई मुशीर ख़जाना खालिद लांगू के वकील बाज़ खान काकड़ भी जाँ भाग होने वालों में शामिल हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया, इसमें दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं और फ़ौरी तौर पर हमने देखा कि इसमें एक्शन भी फ़ौरी तौर पर लिया गया। और वो ये कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पहुँचे वहाँ, और वहाँ पहुँच कर न सिर्फ ये कि उन्होंने ज़ख्मियों की अयादत की, एक इजलास की उन्होंने सदारत की, उस इजलास में उन्हें ब्रीफ भी किया गया, कुछ अहम फैसले भी किए गए। जबकि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़ कर कोयटा पहुँचे और वहाँ पर न सिर्फ ये कि उन्होंने अयादत की CMH में आर्मी चीफ के साथ, बल्कि इस वक्त भी एक इजलास की, एक अहम इजलास की वो सदारत कर रहे हैं गवर्नर हाउस में। देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या फ़ैसले किए जाते हैं। मुख्तलिफ इसके बाद ऐलानात किए गए हैं। बलूचिस्तान में 3 रोज़ा, पंजाब में 1 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है, जबकि PTI ने अपनी जो तहरीक है, सरगर्मियाँ हैं सियासी, वो 3 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान गनी साहब। वेलकम करते हैं सलमान साहब आपको। और आप एडिटर, ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा दुनिया के, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर, जबकि हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप भी तज़किया कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हारून रशीद साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आप प्रोग्राम ख़बर ये है कि जो हैं वो रूह रवां भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जबकि डॉक्टर बाबर आवान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली ज़फ़र साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले इरफान सईद साहब, आपकी जानिब आते हैं। ज़रा इस वक्त बताइएगा कि एक अहम इजलास जारी है, उसमें क्या अपडेट सामने आ रही हैं? दूसरा, जो ज़ख्मी हैं उनमें से हमें पता चला है कि 29 को कराची भी मुंतकिल कर दिया गया है, वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, जो शदीद ज़ख्मी थे। क्या इस वक्त सूरत हाल है, अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल सलमान, अब से कुछ देर पहले इजलास जो था आला सतह इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, गवर्नर हाउस में इजलास जारी था और ये अब ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आज़म अब वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। इजलास के बारे में जो अब तक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो ख़ास तौर पर कोयटा शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और इसमें सिक्योरिटी के इंतज़ाम को मज़ीद सख्त करने की भी हिदायत की गई। चूँकि अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में ख़ास तौर पर जब आज़ादी की जो तकरीबात होती हैं, यहाँ पर जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, इन खुशियों को मान करने के लिए दुश्मन क़ुव्वत बलूचिस्तान को ख़ास तौर पर कोयटा शहर में अगस्त के महीने में तख़रीब कारी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर देती हैं। आपको अगर याद हो तो 8 अगस्त को ही कोयटा शहर में एक बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हुआ था, जिसमें पुलिस लाइन में मुतअद्दिद हमारे 49 के करीब अफराद जो शहीद हुए थे। आज फिर उसी तारीख को दोहराया गया है और आज फिर 8 अगस्त का इंतखाब किया गया है। तरीक़ाकार बिल्कुल वही था। पहले वकील रहनुमा को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। दहशतगर्दों को मालूम था कि इनकी मैयत लेने के लिए या इसके लिए वकला बड़ी तादाद में सिविल हॉस्पिटल कोयटा में जमा होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोई वाक़या होता है उस वक्त उसके बाद फौरी तौर पर सिविल इजलास उसमें कुछ अहम फैसले सामने आए। आपने कहा जश्न आज़ादी की तकरीबात होती हैं, तो क्या तकरीबात मनाई जाएंगी, उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा? क्या इस सिलसिले में कोई बात हुई और अहम फैसले कुछ हुए? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमारी जो इतलात हैं कि जश्न आज़ादी की जो तकरीबात है उनको फौरी तौर पर जो जोश और जज्बे से मनाने के हवाले से था, इस वाक़े के सोग में इन तकरीबात को अब उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से बाज़ अहम फैसले किए गए। कोयटा के खारजी और दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को सख्त करने की हिदायत की गई है। ख़ास तौर पर कोयटा शहर में जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, FC की खिदमात मज़ीद ली जाएंगी और ना सिर्फ FC बल्कि दीगर इदारे भी सिक्योरिटी के हवाले से बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पर
کوئٹہ شہر میں جو حالیہ واقعہ رونما اس کے بعد اہم پیشرفت ہوگی، اور اس کے حوالے سے جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز ہے اور کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس کو بھی ٹھیک ہے عرفان سعید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ جنرل صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں، آپ کی کیا ریڈنگز ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹڈ یہ اٹیک ہے؟ کیونکہ اس میں فوری طور پر داعش کی جانب سے یہ بیان آیا ہے سامنے، انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ دیکھیے، قبول کرنے میں داعش کو فائدہ ہے، طالبان کو فائدہ ہے، وہ کریں گے قبول اس کے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اس واقعے کے بعد اب تک جو بھی اب تک اقدامات ہوئے ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، یہ بزنس ایز یوزول، یہی کچھ ہونا تھا، یہ کچھ ہم کر رہے ہیں۔ مجھے اس وقت زیادہ دلچسپی ہوگی جب میں دیکھوں گا کہ میری جو حکومت ہے یا میرے جو سربراہان ہیں وہ بیٹھ کر یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل کیوں نہیں کیا، کہاں پہ ہماری کمزوریاں تھیں، کیوں بیچ میں خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس قسم کے حملے تب بھی شاید ہوتے رہتے کیونکہ ہمارا دشمن بہت چوکس ہے، وہ اس کو بہت سارے ٹارگٹس ہیں، بلوچستان خاص طور پر، جس پہ ہندوستان نے بڑا واضح اعلان کر رکھا ہے کہ بلوچستان کی فکر کیجئے آپ، اور انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کریڈور ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے جتنے بھی ہمارے سو کالڈ بلوچ جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں وہ ہندوستان نے پال رکھے ہیں اس میں، تو ہمیں اس میں کوئی شک ہونا چاہیے نہیں تھا کہ یہ ہوگا سار ہمارے ساتھ اور یہ ہوتا رہے گا۔ پھر کشمیر میں جو بات چیت ہوئی ہندوستان کو تو اس کا بھی بڑا دکھ ہے۔ مجھے ان سے تو کوئی گلہ نہیں اس لیے کہ وہ دشمن ہے، اس نے کرنا ہے کام، مجھے گلہ ہے اپنے آپ سے ہے اور اپنے دوستوں سے ہے، اپنے حکومت سے ہے، سارے جو بھی صاحب اقتدار ان سے ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بڑے ہم نے فین فیئر سے ترتیب دیا تھا، اس پر عمل درآمد ہم کیوں نہیں کر سکے، اس ضرب عضب کو ہم نے صرف ایک ملٹری آپریشن تک کیوں محدود رکھا، اس کو اگرچہ ہم پوری قوم کی ہماری وہ منگوں کا ترجمان بن گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ پوری طرح عمل ہم کیوں نہیں ہوا۔ کراچی میں جب ہم ہونے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ہم بات آگے سے کر دیتے ہیں، سیاسی مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے پی کا مسئلہ ہے، اسی طرح پنجاب کا مسئلہ ہے۔ کے پی کے مسئلے کی آپ نے بات کی، ڈاکٹر بابر امان صاحب، آرمی چیف نے جو ہے وہ آج کہا کہ اب جو ایک طرح سے شفٹ ہو گیا ہے، کے پی سے جو ٹارگٹ تھا وہ شفٹ ہو گیا، بلوچستان کی طرف آ گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر میں کومنگ آپریشن جو ہے وہ شروع کیے جائیں گے، خاص کر بلوچستان میں۔ اور ایک اور چیز بھی انہوں نے واضح کی اور وہ یہ کہا کہ یہ حملہ اقتصادی راداری پر حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو شہداء ہیں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو رسائی ہے جو کلبھوشن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلبھوشن کی انویسٹیگیشن کے اندر یہ بات بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ بلوچستان کو اور اس کے ساتھ سندھ میں ایک پرانی ایک ہوتی تھی تنظیم جس نے پھر سیاست میں بھی ریاست کے ساتھ لڑائی چھوڑ کے حصہ لینا شروع کیا تھا۔ وہ میں شہری تنظیم کی بات نہیں کر رہا، صرف میں یہ دیہاتی تنظیم تھی، اس تنظیم کے حوالے سے نام آیا ہے اور بتایا گیا کہ وہ کس طرح کے آپریشنز کریں گے، اور ایسا ہی ایک آپریشن ہوا ہے جو نوڈیرے کے قریب ہوا تھا پچھلے دنوں۔ تو اس لیے جو وہاں کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں ان کے پاس ساری معلومات ہوں گی، اور کلبھوشن کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ظاہر ہے وہ شیئر ہوئی ہوگی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ، تو انہوں نے فوراً را کا نام لیا۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ اس طرح سے کھل کے نام لیا گیا ہے۔ دوسرا، جو اس وقت ہندوستان کی پرائرٹیز ہیں، ان پرائرٹیز میں سے پہلی، دوسری اور تیسری پرائرٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک کو سبوتاج کیا جائے۔ اس لیے جو آرمی چیف نے کہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، اور تھوڑی بہت جو مجھے معلومات اسلام آباد میں رہنے کی وجہ سے اور پیدا ہونے کی وجہ سے ملتی رہتی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اچھا، اس کا ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے، جس طرح ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا جی، دیکھیں یہ حملے اسلام آباد میں دو ہوئے ہیں۔ ایک حملہ ہوا مشرف کے دور میں، ایک حملہ ہوا 2 سال پہلے اسلام آباد میں، جج مارے گئے، وکیل مارے گئے، پبلک ماری گئی۔ اس کے بعد پاکستان کا کوئی بھی ایسا کچہری نہیں ہے اور کوئی آپ چاروں دارالحکومتوں سمیت نہیں بتا سکتے جہاں پہ یہ حملے نہ ہو چکے ہوں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے کبھی کوئی منصوبہ بندی بھی کرنی ہے یا صرف ماتم کرنا ہے پاکستان کے مرنے والے شہریوں کا اور قتل عام پہ ہم نے صرف آنسو بہانے اور افسوس کا اظہار کرنا ہے؟ اس کا ایک اور پہلو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج جو لوگ اس وقت مذمت کر رہے ہیں اس واقعے کی، یا آج وہ لوگ جو اس سوگ میں شریک ہیں، ان میں ایک طبقہ آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ طبقہ وہ ہے جو بھارت کے لیے ایک سافٹ کارنر پاکستان کے اندر رکھتا ہے اور اس کو وہ پروموٹ کرتا رہتا ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کے پاس گیسٹ آج کافی زیادہ ہے اس لیے میں ختم کروں گا تیسری بات پہ، وہ یہ ہے کہ جو بات کہی ہے
وہاں وزیر داخلہ نے، کیا وزیر اعظم نے بھی میٹنگ میں وہی بات کی ہے؟ فوج اور وزیر اعظم اور بلوچستان کی حکومت کا موقف کیا وہ سارے ایک پیج پہ ہیں؟ فوج تو ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ شفٹ ہوا ہے، جو ٹیررزم ہے وہ کے پی کے میں سے بلوچستان میں۔ ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا بابر رحمان صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ ہے۔ ہارون رشید صاحب جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ تاثر یہ کیوں ملتا ہے کہ وزیر داخلہ جو بیان دیتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے وزیر اعظم کے بیان سے، یعنی کہ ان کی طرف سے بیسیکلی جو اشارہ کریں وہ یہی کہ سافٹ کارنر جو ہے وہ ان کی طرف ہے، وزیر داخلہ انتہائی سخت بیان دیتے ہیں؟ نہیں، تاثر کی کیا بات ہے، واقعی یہی ہے۔ آپ وزیر داخلہ کے بیانات نکال کے دیکھ لیں اور وزیر اعظم کے نکال کے دیکھ لیں۔ وزیر اعظم تو بےتاب ہے انڈیا سے تعلقات بنانے کے لیے، انہیں یہ اس بات کا فہم ہی نہیں ہے، ان کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے، ایک ہیجان ہے کہ تعلقات بہتر بنائے جاتے ہیں، دشمن سے پہلے دشمنی کے آداب طے کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پہ ایک معاہدہ ہوگا کہ آپ بھی کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے، یہ ہوگا، کوئی مانیٹرنگ کا نظام بنے گا۔ پھر جب جھگڑے طے کر لیے جاتے ہیں تو پھر دوستی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک دن دو آدمی دشمن ہیں، دو ملک، دو انڈیویجول تو شاید کر سکیں، وہ بھی نہیں کر سکتے آسانی سے، اور پھر بتدریج تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ جھگڑے دو قوموں کے اس طرح نہیں طے کیے جاتے۔ تو وزیر اعظم تو بھاگے ہوئے چلے گئے مودی کے فنکشن میں، اور انہوں نے کہا میں مشورہ کر کے جاؤں گا، اور اس سے پہلے وہ وعدہ کر چکے تھے، اور وہاں وہ اینٹی پاکستان جو لوگ ہیں میڈیا کے ان سے ملے، اور نیشنل ایکشن پلان پہ ان کا جو لا تعلقی ہے بلکہ بے نیازی ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جنگیں فوج نہیں کوئی جنگیں لڑا کرتی، یہ جو نان کنونشنل وار ہیں جس میں ٹینک اور جہاز اور توپیں اور میزائل استعمال نہیں ہوتے، یہ حکومتیں فوجیں نہیں لڑا کرتی۔ ویسے کوئی بھی جنگ فوج تنہا نہیں لڑتی۔ 65 میں ہم اس لیے جیتے تھے، مقابلہ کرنے میں کامیاب رہے تھے کہ ساری قوم ایک تھی، اور 71 میں ایسا نہیں تھا۔ یہ تو دیکھیے پولیس کو کرنا ہے، اور 10 سال سے وہ 10 سال پہلے لیویز کو پولیس میں بدلنے کا عمل شروع ہوا تھا، 10 ارب روپیہ بھی خرچ ہوا تھا، اس کو جناب ختم کر دیا، اور وہ آپ کی لیویز جو ہیں وہ سرداروں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ آپ کو سول انٹیلیجنس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ سب سے بڑھ کر نیشنل ایکشن پلان وہ اس کا ہیڈ آفس تک نہیں بنا، اس کے لیے فنڈز ریلیز نہیں ہوئے، پولیس کو آپ امپروو نہیں کر رہے، اور وفاقی حکومت کے لوگ اس طرح جاتے ہیں اسلام آباد جیسے پرسہ دینے کے لیے کوئی جائے یا ولیمے کے لیے جائے، یعنی تعزیت کے لیے جائے یا کسی تقریب میں شریک ہونے کے لیے گئے اور واپس آ گئے، پوری طرح اس میں ذہنی طور پر شریک نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے بلوچستان کی جو حکومت ہے اس میں کوہین ہے، پالیسی وفاقی حکومت کی ٹھیک ہے، پالیسی بیسیکلی غلط نہیں ہے، لیکن آپ کام ہی نہیں کرتے۔ ایک اچھی پالیسی بنا لی بلوچستان کے بارے میں، 2 ہفتے پہلے حضور میں لکھ چکا ہوں کوئٹہ نمبر 1۔ ایک منٹ حضور، ایک منٹ بات مکمل کرنے دیں۔ 2 ہفتے پہلے میں لکھ چکا ہوں نمبر 1 کوئٹہ، نمبر 2 کراچی، نمبر 3 گوادر، نمبر 4 قبائلی پٹی میں خطرناک واقعات ہو سکتے ہیں اور جاری رہ سکتے ہیں۔ ان اندھوں کو نظر نہیں آتا، ایک اخبار نویس کو نظر آتا ہے، ان کو نہیں آتا۔ ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، نیشنل ایکشن پلان کی بات کی۔ نیشنل ایکشن پلان میں میرے سامنے یہ اس کے 20 نکات جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں یہ کہ عسکریت پسند گروپ یا ادارے کو کام کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کے علاوہ نیکٹا کو فعال کیا جائے گا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نیکٹا جو ہے وہ فنڈ مانگتا ہے 2 ارب روپے کا، ان کو ملتے ہیں صرف 100 ملین روپیز۔ ساتھ ہی بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی کہا گیا۔ تو نیشنل ایکشن پلان پہ پھر عمل ہوا کیا اب تک؟ دیکھیں سلمان، بلوچستان کیوں ٹارگٹ ہوا ہے کہ بلوچستان وفاق پاکستان کے حوالے سے، اکنامک کریڈور کے حوالے سے، ضرب عضب کے حوالے سے اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور ابھی جنرل صاحب نے جب ذکر کیا ہے کہ اکنامک کریڈور کا ہمارے سپہ سالار نے کہا کہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، تو آج سے 4 روز پہلے آرمی چیف چین کے وزٹ سے واپس آئے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے چین کی فوجی قیادت اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں یہ بات کی تھی کہ اکنامک کوریڈور کے سیکورٹی اقدامات کیسے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی بات وہاں پر ہوئی تھی، اور ہمارے سپہ سالار یکسو ہیں، سنجیدہ ہیں، انہوں نے واقعے کے رد عمل کے جواب میں یہ بات نہیں کی۔ ایک انفارمیشن ان کے پاس یہ موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ اکنامک کوریڈور اس سے ہضم نہیں ہو پا رہا۔ لیکن میں اسے ہٹ کے بات کروں گا۔ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نئی صورتحال طاری ہوئی ہے کہ ظلم، جبر اور بربریت کا اس نے بازار گرم کیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، بدترین خلاف ورزی ہیں، اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے راجناتھ کی آمد پر جس جرت سے بیٹھ کے بات کی ہے اور ایک لفظ استعمال کیا تھا، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور میں اسی دن سے یہ فورس ہی کر رہا تھا کہ انڈیا کوئی نئی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کرے گا،
کہ عالمی برادری اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو رول تھا مجرمانہ تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی ہلجل شروع کی تھی اور انہوں نے توجہ ادھر مبذول کروا دی پاکستان میں. یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، پاکستان کے اداروں کے پاس شواہد موجود ہیں. کلبھوشن کی بات کی ہے، ریمنڈ ڈیوس کی بات کی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ اس طرح کے جب ہم بندے پکڑتے ہیں جاسوس تو ان کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ اب یکسو ہو جانا چاہیے کہ آپ کا اکنامک کوریڈور وہ ہضم نہیں کر پا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پیدا شدہ صورتحال ہے، آپ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس میں پاکستان کا رول ہے، اور وہ ہندوستان اس سے توجہ ہٹانا چاہ رہا تھا. اس لیے کہ اب امریکہ نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ان تک رہنے دی جائے، لیکن ہمیں اپنے قومی مفادات دیکھنے ہیں. آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں یہ جو ضرب عضب ہے اس کا ایک رول ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جنرل صاحب اس کی تائید کریں گے کہ آپ نے مشرقی پاکستان میں بھی فوج نے امن بحال کر دیا تھا. سوات میں، وانا میں اصل کام ہوتا ہے جو سیاسی حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے. اور جن آپ نکات کی بات کر رہے ہیں، یہ دشمن ہمارے اندر بھی موجود ہے اور باہر بھی موجود ہے. لیکن بات یہ کہ اندر کے دشمن کو کہ یہ جو شاخیں کاٹی ہیں نا، یہ فوج نے کاٹ دی ہیں، اس کی جڑیں کاٹنی جو ہے وہ آپ کے سویلین اداروں نے. ہمارے گلی محلوں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں. آج تک نہ میڈیا نے، میں سمجھتا ہوں اور اداروں نے جس طرح ہمیں رول ادا کرنا چاہیے تھا ضرب عضب کی کامیابی کے لیے، صرف فوج کا کام نہیں ہے، صرف فورسز کا کام نہیں ہے، اس میں پاکستان کے اداروں نے کام کرنا تھا اور دیگر طبقات. جڑیں پھر کیسے کاٹی جائیں بابر امان صاحب؟ جڑیں جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں جڑیں کاٹنی ہیں، جڑیں کیسے کاٹی جائیں؟ کس طرح سے؟ جو نیکٹا کو فعال کرنے کی بات تھی، نیکٹا فعال نہیں ہوا، اس میں بھی جو اس کو فنڈز درکار تھے وہ فنڈز نہیں دیے گئے. نیشنل ایکشن پلان پر اگر بھرپور طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا تو پھر سوالات تو اٹھیں گے. لیکن ایک طرف اگر ضرب عضب جاری ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کومنگ آپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو پھر لوپ ہولز آپ کو کہاں دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک منٹ بابر امان صاحب ذرا مجھے اجازت کرنا پڑے گا سب. ارے بھائی یہ ایک منٹ ذرا. جی ہارون صاحب میں بات کر لوں ذرا. جی بالکل ہارون صاحب بالکل. بات یہ ہے یہ جنرلائز مسئلہ نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. پہلے ڈائریکشن ٹھیک کریں، یہ سمجھ لیں کہ انڈیا کیا چاہتا ہے. اپنے دشمن کو سمجھیے. جنگ کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے اپنے دشمن کو سمجھیے. کیا چیز وہ استعمال کر رہے ہیں میڈیا کو؟ آپ کو نہیں پتا میڈیا میں کون سے لوگ ہیں جو انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ انڈیویجولز اور ادارے این جی اوز کو استعمال کر رہے ہیں، بعض سیاسی پارٹیوں کو استعمال کر رہے ہیں. وہ کہاں ہے اپنا اچکزئی آج جو کہتا ہے کہ بھئی یہ افغان مہاجرین کے ووٹ جو ہیں یہ مجھے مل جائیں گے، اور جو کہتا ہے کہ پختونخوا افغانستان کا حصہ ہے؟ کہاں ہے آج وہ؟ آج آسما جہانگیر کہاں ہے؟ وہ وکیل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور اتنا بڑا المیہ رونما ہوا ہے. دیکھیے اس کو سمجھیے. ڈائریکشن جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، یکسوئی کے بغیر. دیکھیے سوات میں آپریشن سے پہلے میں نے جنرل کیانی سے کہا تھا جنرل صاحب جنگ شروع نہ کیجئے گا، آپ یکسو نہیں ہیں. جب وہ یکسو ہو گئے تو انہوں نے کیا اور 90 دن میں وہ آپریشن مکمل ہو گیا. وزیر اعظم یکسو نہیں ہے، بالکل ڈائریکشن واضح نہیں ہے سول حکومت کی. اس کے بغیر نہیں جڑیں، اس کی جڑیں کھودی نہیں جا سکتی. ٹھیک بابر امان صاحب. جی اچھا دیکھیے، جب نیکٹا ابتدائی طور پہ بنا اس وقت بھی، اور تقریباً 2 سال پہلے جب اس کی تشکیل نو کی بات ہوئی اس وقت بھی، اور اس مہینے بھی جو نیکٹا کے لیے اجلاس ہوا مجھ سے ان پٹ بھی لیا گیا اور مجھے بلایا بھی گیا. وہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا نام آپ لے چکے ہیں، ہمارا دوست چودھری نثار، وہ اکیلا مل کے کیا کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت نیکٹا کے ساتھ جو سنجیدگی ہے کسی جگہ پہ یہ پرائرٹی میں ہی نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جو سیولین گورنمنٹ ہے وہ اونرشپ لیتی اس سارے کام کی جس کو ایک ان کا بارڈر آپ نے جو کلیئر کر لیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 67 ایئرز میں بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے جو افغانستان کے ساتھ آپ نے اپنا بارڈر سیکیور کر لیا، ڈیفائن کر لیا اور اس کو کلیئر کر لیا. اچھا دوسرا اس کا پہلو ایک اور بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ فوج کا ہمیشہ سے جو ان کے سارے کام ہیں ان کو اونرشپ دینے کے لیے 2 کام کرتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو ترجمانی ہے وہ آئی ایس پی آر کو نہ کرنا پڑے. پاکستان میں جو وزیر اطلاعات جو بھی ہوتا ہے، نشریات کا وزیر جو بھی ہوتا ہے، وہ رولز آف بزنس 73 کے مطابق پورے پاکستان کا ترجمان ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ترجیحات کہاں ہیں. آج دن ایسا نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اچھا یہ دوسرا پہلو تھا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ جنگ پیسوں کا سارا کام ہے. پاکستان میں جو انویسٹ کر رہے ہیں اس میں برادران اسلام بھی ہیں،
کچھ کا تعلق فارس سے ہے، کچھ کا تعلق عرب سے ہے، کچھ کا تعلق ہمارے مشرق سے ہے، کچھ کا تعلق ہمارے مغربی بارڈر سے ہے. اتنی بڑی انٹرفیرنس ہے اور اتنی منظم انٹرفیرنس ہے، اس کے جواب میں آپ نے جو ایک پل بنایا نا، جس جگہ کبھی کوئی پل لگا لیجئے گا، اس سے کم پیسے آپ پورے بجٹ کے اوپر لگاتے ہیں ڈیفنس کے لیے. جو میں وار کی بات کر رہا ہوں، باقی جو آپ دیتے ہیں تنخواہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، وار کے اوپر. اچھا، پھر پاکستان میں آپ نے ایک وار ڈکلیئر کی سیولین اور ملٹری لیڈرشپ نے، جس کی ہارون بھائی ابھی بات کر رہے تھے دور کی. جب آپ نے وار ڈکلیئر کی تو ہم نے 2 دفعہ اس وقت دیکھا قوم نے کہ پوری فوج اور سول ملٹری لیڈرشپ کو سامنے آمنے پارلیمنٹ کیا گیا. وہاں پہ وہ انفارمیشن بھی رکھی گئی جو کلاسیفائڈ تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو ایسی تھی بریفنگ جو اگلے دن تک چلتی رہی. ہم اس کو پارٹ ٹائم کے طور پہ، میں کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کروں گا نا. ظاہر ہے میں پاکستانی ہوں، میں ذمہ دار ہوں سرزمین کا. جو انچ جس کے اوپر میرے پاؤں ہیں اس کا تو میں ذمہ دار ہوں. جہاں آپ بیٹھے ہوں آپ ذمہ دار ہیں، ہم سارے ذمہ دار ہیں. یہ پرائرٹیز میں بہت نیچے چلا گیا ہے. اور اس کے اوپر جو صرف ایک کام اگر آج سے ہو جائے نا، کہ پاکستان کی وفاقی اور صوبائی کابینہ کے سارے لوگ وہ زبان بولنا شروع کر دیں جو زبان بولتا ہے ایک وزیر داخلہ مرکز سے اور ایک بولتا ہے بلوچستان سے. اور پھر ساتھ یہ بھی ذرا دیکھیے گا، جو پاکستان میں سے اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہیں جو پارٹیز، اگر وہ کھڑی نہیں ہوتی، لائن تو کھچ گئی ہے نا جی. اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے. نہیں کھڑی ہوتی تو پھر ان کا بھی احتساب پارلیمنٹ کرے، یا ان کا احتساب میڈیا کرے، یا ان کا احتساب حکومت کرے، یا ان کو نکال کے باہر کیا جائے جہاں وہ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو پاکستان کے مفادات لینے والے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا گورے کے لو اٹ اور لیو اٹ، ایٹ لیسٹ لیو دی گورنمنٹ، ایٹ لیسٹ لیو دی پریویلیجز، ایٹ لیسٹ لیو دی پارلیمنٹ. ان کو بھی کسی جگہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور آخری جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ تو روایت خیر ہمارے یہاں نہیں ملتی ہیں، یہ تو روایت نہیں ملتی ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی پولیٹیکلی بھی ان کے خلاف چل رہا ہے حکومت کے خلاف. بڑی امپورٹنٹ بات کہی سلمان نے، جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، بڑی سینسٹیو بات ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام اہل سیاست کھڑے نظر آنے چاہیے، چونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی مفادات کا مسئلہ ہے. پھر میں آتا ہوں سلمان صاحب کی طرف. جی بابر اعوان صاحب. جی میں سلمان حسن جو آخری بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک اور پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہاں 1000 ارب سے زیادہ روپے پہ پاکستان میں سٹے آرڈر لگا ہوا ہے. عدالتیں ہیں، ٹریبونل ہیں، کسی نہ کسی جگہ اور ہیں. قرضے کھانے والوں کی لسٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے. یعنی یہ پاکستان میں ہم تو کرایہ دار ہیں بھئی، ہماری ملکیت کیا ہے. جو اصل کام ہے کرنے والا وہ یہ ہے کہ یہ جو لا انفورسرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو بھی جو سٹے آرڈر لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، عدالتوں کو بھی جو سابق وزیر اعظم کا مقدمہ ہی نہیں چل رہا، جج آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پروسیکیوٹر آتے ہیں تو جنت میں چلے جاتے ہیں، دنیا میں ہی نہیں رہنے کے قابل ہوتے. تو یہ کب اپنے آپ کو درست کریں گے؟ یہ کب پاکستان کی جو قوم کی ترجیحات ہیں، یہ کب جو جنگی ترجیحات ہیں؟ آپ کو میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ لندن کے اندر ہنگامے ہوئے تھے، رات کو عدالتیں بیٹھی، رات کو انہوں نے فیصلے کیے. فیصلے ایسے تھے کہ جس میں ویڈیو ٹیپ کے اندر نظر آنے والے لوگوں کو بھی انہوں نے سوشل میڈیا سے لوگ پکڑے، شاید 2 سال لگے لیکن پکڑے انہوں نے. کیا کہ انصاف کا تقاضا پورا ہوا. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ اگر سارے ہی خوف زدہ ہیں تو فوج ہر گھر کے دروازے کے اوپر تو نہیں کھڑی ہو سکے گی سب کا تحفظ کرنے کے لیے. اور پھر حکمرانوں کی جو سیکورٹی ہے اس کو ریشنلائز کریں. ریشنلائز اس طرح سے کریں. میں نہیں کہتا کسی کو سیکورٹی کور سے محروم کیا جائے. I'll be the last person to say this. میں خود کیبنٹ میں رہا ہوا ہوں. لیکن یہ جو 133 گاڑیاں اور 60 گاڑیاں دوسری جگہ اور 70 گاڑیاں تیسری جگہ اور 7 سالے سالیاں دوست رشتہ دار ان کے سالے سالیاں بہنوئی سمدھی، یہ سب کو سیکورٹی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہونا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا. جو 20 نکات ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں کس حد تک ہم لوگ کامیاب ہیں، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیں کہ ہمیں کیا اس بات کا پتہ ہے، ہم نے تعین کر لیا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ کیونکہ جب را کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھارت دشمن ہے، NDS کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں افغانستان دشمن ہے. ہمارے اندر بھی کچھ لوگ جیسے کہ ہارون صاحب نے بھی جو ہے وہ ابھی نشاندہی کی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں. تو دشمن ہے کون؟ دیکھیے، میں پہلے جب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے کہا تھا امریکہ کا یہ کام کرتا ہے مجھے کوئی اس پہ تعجب نہیں ہوتا، ہندوستان کرتا ہے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا، افغانستان کرتا ہے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا.
ہمارے کچھ دوست ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ پہلے کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں, مجھے اس میں تعجب نہیں ہوتا. یہ ہمیں بیٹھ کے جب بھی ہم کو منصوبہ بندی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمارا کون ہے, وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے, اور اس دشمن کو مدد کرنے کے لیے ہمارے اندر سے جو حالات ہیں وہ بھی ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب بھی ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں تو منصوبہ بندی پوری ایک آبجیکٹو کے تحت ہوتی ہے. اس مقصد کو حصول کے لیے پھر آپ اپنا سب کچھ ساری ریسورسز لگا دیتے ہیں اس کے لیے. تو جس چیز سے پہلے ہمارے دوست بات کرتے رہے, ہارون رشید صاحب نے بات کی, بابا روان صاحب نے بات کی, ہم نے شاید تعین دشمن کا اپنا صحیح نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اس میں پھر کچھ ہمارے اختلافات وہاں پر بھی ہیں جو پہلے کھل کے بات ہو چکی ہے. پھر جب ہم اپنے ملک کے اندر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں, کچھ ہمارے ایسے رسپیکٹڈ کالمسٹ ایسے ہیں, کچھ ایسے اینکرز ایسے ہیں جو بڑے واضح طور پر بلوچستان کے حالات کو کشمیر کے ساتھ اکویٹ کر کے یہ سوال پوچھتے ہیں اگر کشمیر میں جو جنگ جاری ہے وہ جنگ آزادی ہے تو بلوچستان میں جو لڑ رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے. تو آپ نے تو اپنے خود ہی جو ڈریم پاکستان ہے یا آئیڈیا پاکستان ہے, سوال تو آپ خود اٹھا کے رکھ دیتے ہیں, تو دشمن آپ کے وہ بھی ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کو سب کو تدارک کرنے کے لیے ہم کیا کس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی کیا ہے. ہم جو بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں, جو بھی ہمارا لیڈر ہے سارے اس میں, اس کی ذاتی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں, کتنا اس پہ یقین کرتے ہیں, اور جس گروپ کو وہ لیڈ کر رہا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اگر ہم اس سارے سوالوں کا جواب میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ملک کے طول و عرض میں ایک نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے آپ کو. کریڈیبلٹی تو یہ ہے سلمان غنی صاحب کہ مولانا شیرانی صاحب اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں کہ حکومتی ادارے کرپشن اور جرائم کی پش پناہی کر رہے ہیں, اور انہوں نے ساتھ ہی سوال کیا کہ آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں, جھوٹ نہ بولیں, کولیشن سپورٹ فنڈ کس لیے لیا, دشمن ہمارے گھر کے اندر ہے. مولانا شیرانی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سلمان صاحب, میرا خیال مولانا شیرانی نے اگر یہ بات ایوان کے اندر کہی ہے تو یہ بات وہ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو کہیں, چونکہ جو ہر حکومت کا حصہ ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو اہل سیاست ہے ان کے بیانات میں, ان کے اعلانات میں تضادات ہے. ابھی جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں جب تک ہم اپنا اندرونی کنفیوژن دور نہیں کریں گے, ہم یکسوئی اور سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے, کچھ معاملات پہ تو ہمیں لائن ڈرا کر لینی چاہیے نا کہ یہ ہمارے سیکورٹی کے معاملات ہیں, یہ ہمارے قومی مفادات ہیں, اور اکنامک کوریڈور کو ٹارگٹ کون کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے, تو معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے. اصل میں یہ ابھی بیان آیا نا, ابھی مطالبہ کیا گیا وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے شیرانی صاحب بھی کہ علاج کی غرض سے وہاں پر رسائی دی جائے, مقبوضہ کشمیر میں رسائی دی جائے. جی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ادارے, میں کہتا ہوں اہل سیاست میں بہت بڑی اکثریت کرپٹ ہے, ہمارے میڈیا کے اندر لوگ کرپٹ ہیں, اور آپ کے پاس کوئی ادارے ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر مؤثر احتساب کی بات سارے کر رہے ہیں, لیکن نہ آپ کے احتسابی اداروں کی کریڈیبلٹی ہے اور نہ آپ پیش رفت کرنے کے لیے تیار ہے. آج تو لوگ آپ کی پارلیمنٹ اور پارلیمانی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں نا کہ جی ٹی او آرز پہ کنسنسس ہوگا. اگر ٹی او آرز پہ دیکھیں, میں بطور جرنلسٹ سمجھتا ہوں مجھے تو کنسنسس ہوتا نظر نہیں آ رہا, تو کیسے آگے چلیں گے؟ کرپشن اور لوٹ مار پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے, اور آج جب ایک طرف دہشت گردی ہے تو دوسری طرف مالیاتی کرپشن ہے, اور یہ سارے لوگ, یہ کون ہیں جو یہ ساری کیفیت طاری کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ یہ سہولت کار ہیں اور یہ ہم میں سے ہیں, ہمارے گلی محلوں کے اندر سے ہیں, لیکن انہیں فنڈز کون دیتا ہے, انہیں سہولتیں کون فراہم کرتا ہے, ان کے پاس اسلحہ کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی نہیں ہوگی, ہم یہ جن جو ہے یہ قابو نہیں کر سکیں گے. ہارون صاحب, یکسوئی سنجیدگی کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ اندرونی جو مسائل ہیں یا جو جس طرح سے جو اس وقت پولیٹیکلی جو اختلافات کا سامنا ہے حکومت کو, وہ وجہ ہے کیوں یکسوئی نہیں دکھائی جا رہی حکومت کی جانب سے؟ کیا یار اسکول کے بچوں والی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں, کیوں یکسوئی نہیں دکھا رہی؟ وزیر اعظم یکسو نہیں ہے. اگر وزیر اعظم یکسو ہو تو پرویز رشید اس کا وزیر اطلاعات ہو. ابھی بابر رحمان نے آپ کو بتایا نہیں کہ وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے وہ ملک کا ترجمان ہوتا ہے, ملک کا. یہ پرویز رشید صاحب میڈیا کو کر سکتے ہیں بریف ٹیررزم پہ, انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کر سکتے ہیں, تو سر بیٹھے کیوں ہیں پھر؟ کر سکتے ہیں. کبھی انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے, اور کبھی انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے. ان کے حامی کون ہیں ذرا جرنلسٹوں میں دیکھیے نا, کس طرح کے لوگ ہیں, یا روایتی چمچے ہیں یا لیفٹ کے لوگ ہیں جو پاکستان کو مانتے نہیں. لیفٹ ویفٹ تو ویسے کوئی نہیں, امریکہ نواز ہے. این جی اوز والے ہیں, این جی اوز کے کتنے لوگوں کو انہوں نے اوبلائج کیا. اور وزیر اعظم یکسو نہیں ہے, اس ملک کا لیڈر یکسو نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. لاہور پریس کلب میں وزیر اعظم کہتا ہے کہ تم بھی, یہ تو بہت خطرناک بات ہے. نہیں ہے یکسو, بالکل نہیں ہے. میں ایک منٹ میری بات سنیں, جتنی بھی خطرناک ہو. کیا اس نے نہیں کہا لاہور پریس کلب میں
کہ ہندوستان اور پاکستان کا کلچر ہے کہ تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، اسے یہی نہیں پتا کہ وہ گوشت کھاتا ہی نہیں ہے. کیا اس نے مظفر آباد میں آن ریکارڈ نہیں کہا ان سے کہ یہ تردید کریں کہ پاکستانی فوج نے زیادہ ظلم کیے ہیں کشمیریوں پر انڈین آرمی سے؟ کیا آن ریکارڈ اس نے نہیں کہا ان سے کہ یہ آج تردید کر دیں؟ اور بھائی وزیر اعظم آپ کا یکسو نہیں ہے، اس کے نتیجے میں سول ملٹری ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، پریارٹیز واضح نہیں ہیں، آپ کے وزراء واضح نہیں ہیں. بابر اعوان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ایک وزیر ہے قومی جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے، چاہے اس میں اور جتنی خامیاں ہوں، مگر وہ بات ٹھیک کرتا ہے قوم کے معاملے میں. اور وزیر اعظم آپ کا کب بات کرتا ہے؟ جب انڈیا کا پریشر آتا ہے، جب مجبور ہو جائے. کشمیر پہ کب وہ بولا؟ بلوچستان جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے تعاون کر رہی ہے، مدد بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، مگر وہ تو قوم کا دباؤ ہے نا. وہاں جاتے کیوں نہیں؟ ایسے جاتے ہیں جیسے ولیمے پہ جا رہے ہوں یا کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں بیٹھتے کیوں نہیں جا کے؟ چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہہ دیا ہم وہاں 2 میٹنگز کیا کریں گے ہر ہفتے 2 دن یا ہر مہینے، کبھی گئے ہی نہیں. باتیں بناتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے. جب تک کلیئرٹی نہ ہو یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جنگ کے لیے پہلی بات کلیئرٹی ہوتی ہے، پھر تیاری ہوتی ہے، قوم کو تیار کرنا ہوتا ہے، تمام اداروں کو تیار کرنا ہوتا ہے. وہ کلیئرٹی کہاں ہے؟ آپ ایسے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے جی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، کوئی بری بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس ملک. سلمان غنی صاحب جواب دیتے، کیونکہ ہارون صاحب جو حوالہ دے رہے ہیں اسی کالم میں انہوں نے لکھا ہے کہ مردہ قوم کو زندہ قیادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، وہ جو خود کو لیڈروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے، اور لیڈر بھی کیسے. یہ پوائنٹ ہے ان کا. دیکھیں ہارون صاحب میرے بھائی ہیں، میرے سینئر ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں پاکستانی قوم کو مردہ قوم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قوم نے تمام تر زخم کھانے کے باوجود ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. اور بات یہ اس حد تک میں ان سے ضرور اتفاق کروں گا کہ اگر لیڈرشپ میں یہ ایک نواز شریف نہیں ہے، ہارون صاحب بڑی معذرت کے ساتھ انڈیا کے حوالے سے اسی طرح کی کنفیوژن خود عمران خان صاحب میں بھی ہے. اور بات یہ کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ اپنا وزن کشمیری عوام کے ساتھ ڈالا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے کیوں پریس کیا تھا؟ چودھری نثار کے بیان کو پریس کیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کے اندر جمہوری معاشروں کے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب میں نہیں ہے، عمران خان میں نہیں ہے، سراج الحق میں نہیں ہے. سراج الحق کے آج بھی طالبان لیڈروں سے رابطے ہیں، اور نواز شریف میں نہیں ہے. اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس قوم پر رحم کرنا چاہیے. جب کوئی ملک خطرے میں ہو اس کی اس طرح فکر کی جاتی ہے، جس طرح آپ کا بچہ بیمار ہو، اس کی زندگی خطرے میں ہو، تو وہ نمبر 1 پریورٹی ہوتی ہے. مکان اور آمدن اور جائیداد اور تنخواہ اور تقریبات کوئی چیز نہیں ہوتی اس وقت بچے کا علاج. تو ہارون صاحب پھر لوگوں کے اندر ہمیں شعور پیدا کرنا چاہیے نا کہ وہ ایسی لیڈرشپ کو آگے نہ لے کے آئیں جن 4 کا آپ نے ذکر کیا. ووٹ بھی تو خود دیتے ہیں نا بابر اعوان صاحب، پھر ووٹ بھی دیتے ہیں، ووٹ دے کے لے کر بھی تو آتے ہیں نا. پھر اب سلمان صاحب الیکشن تو جب ہوں گے تب ہوں گے، ابھی ان پہ پریشر ڈالیں نا. آپ کو بھی ڈالنا چاہیے، مجھے بھی ڈالنا چاہیے. بابر اعوان صاحب جی سر، پریشر کیسے ڈالنے؟ پریشر ڈالتے ہیں تو پھر یہ مسائل آ جاتے ہیں سامنے، کیا کریں؟ پریشر ڈالنے کے لیے دھرنا دیا تھا، وہ ظاہر ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا، وہ پریشر پھر وہاں سے ختم ہو گیا. نہیں، افسوسناک واقعہ تو آج بھی ہو گیا. بھائی ہم پولیٹیکل پریشر کی بات نہیں کر رہے ہیں، انڈیا کے معاملے میں بات کر رہے ہیں، دشمن کے معاملے میں بات کر رہے ہیں. میں دیکھیں 2 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. آج کر لیں، میں جو بات کہنے لگا ہوں بڑی عجیب آپ کو لگے گی، لیکن جب کسی کو شہریت ملتی ہے نا کسی بھی ملک کی، تو اس سے ایک اوتھ آف ایلیجنس، ایک وفاداری کا حلف لیا جاتا ہے. یہاں تو جو شریعت بنانے والے، شریعت ایکٹ امینڈ کرنے والے، شریعت ایکٹ پروملگیٹ کرنے والے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے اٹھ کے کہ اللہ کا فضل ہے، میں اور میرے ابا جی اور دادا جی پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. کوئی اٹھ کے کہتا ہے یہ افغانیہ کا حصہ ہے، اور کوئی اٹھ کے کوئی اور بات کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جی پھر 1971 جیسے حالات انشاءاللہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پیدا ہو جائیں گے. آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے معذرت کے ساتھ. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ شیڈیول امینڈ کر کے کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیں. نئے حالات میں جتنے بھی ادارے، آپ کے 3 اداروں سے اوتھ لینے کی ضرورت ہے. فوج میں تو جو جاتا ہے اوتھ پہ ہی جاتا ہے. ایک پارلیمنٹ سے اوتھ لینا پڑے گا. دوسرا جتنی بھی کابینائیں ہیں، میں سارے ان جنرلٹی میں یہ بات کر رہا ہوں، سب کو اوتھ لینی پڑے گی کہ وہ اسپیسیفک 3-4 اوتھ کے آپ رکھیں حصے، اور وہ بولیں بھی اور ان کے اوپر شرط ہو. پھر جو آپ کی بیوروکریسی ہے، حیران کرنے والی تفصیلات ہیں.
اسلام آباد کے لوگوں کے پاس کہ کس کس کی رشتہ داریاں کس کس ملک میں کس کس مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہیں، گورنر صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، بریک لینی ہے، بریک لے کے واپس آتے ہیں۔